अस्सलाम वालेकुम। माला बाय नीमर अहमद, पार्ट 1 मक्का, एपिसोड 27। नौजवान वापस आके बैठा तो हाथ में चाय की प्यालियां थी। एक प्याली का हैंडल टूटा हुआ था। उसने ट्रे सामने रखी तो वो बेख्तियार चाय को देखने लगी। ये कड़क चाय नहीं थी, ना ही साथ नान खताई थी। फिर भी चार पाई, गाँव तकिए और अंदरूनी लाहौर ने एक साथ कुछ याद करवाया था। मैं स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने स्वेटर की जेब से नन्ही सी नोटबुक और पेन निकाला और सरसरी सा सवाल किया। क्या शकूर कोई और काम भी करता था, यानी दामदरू तवीज वाला काम? ना जी, मेरा बाप बड़ा नेक था, लड़का बिदक के बोला। 5 वक्त का नमाजी था और ये दमदरू तो सरासर जादू होता है। उसे जैसे ये बात बुरी लगी थी। तुम्हें क्या मालूम, तुम परदेश में उसके साथ होते थे क्या? जियाद ने मशकूक नजरों से उसे देखा तो नौजवान के माथे की तेवरी चढ़ गई। वो हमेशा अल्लाह रसूल का नाम लेता था। मेरा बाप ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं था और ना वो चोर था। उसको किसी ने गलत इल्जाम में स्कूल से निकलवाया था। नौजवान अब तेज तेज बोल रहा था, दुख से, एहसास से, महरूमी से। वो शकूर के माजी के बारे में चंद बातें बता रहा था। वो साथ झुकाए गायब दिमागी से उन्हें लिखती गई। नाक अभी तक भूख की आदी नहीं हो पा रही थी। तुम क्या करते हो? जियाद की मुश्तबा नजरें नौजवान पे जमी थी। दोनों ने चाय को हाथ नहीं लगाया था। मोहल्ले में करियाने की दुकान पे बैठता हूँ, किसी से भी पूछ लो। उसी वक्त पाई से किसी ने आवाज दी, कमेटी वाले गटर साफ करने आए हैं। नौजवान के उठने से पहले वो उठ खड़े हुए। चले यहाँ से, शकूर वो आदमी नहीं है। बदबू एकदम शदीद हो गई थी। उसने नाक पे हाथ रख लिया। चंद सवाल और पूछ लेते हैं। ज़ियाद अभी तफ्तीश जारी रखना चाहता था, लेकिन उसको बुस्काई सी आने लगी। कोई फायदा नहीं, मेरा ख्वाब झूठा था। उसने तलखी से कहते हुए डायरी उसी सफ़े से मोड़ के जेब में घुसा दी। डायरी जेब से बड़ी थी, उसका कोना बाहर से झलकने लगा। वहाँ माला की लिखाई में शकूर के बेटे की कही बात दिखाई दे रही थी। खानदान वाले हमेशा मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अगले अल्फाज जेब के अंदर आने के बायस छुप गए थे। बीरबल फरीद मुस्कुराते हुए अस्पताल कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। चौखट पे रुक के उसने चेहरा झुका के गुलदस्ता सूंघा, फिर मुस्कुरा के दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। आज उसकी वजह वो तार नहीं थी, कमरे की वो दीवार जो माहिर के बेड के सामने थी, और शीशे की ऊंची खिड़की, दोनों उस वक्त कागजों से भरी नजर आ रही थी। तकियों से टेक लगाए बैठा माहिर फरीद कई रोज बाद हशाश बशाश नजर आया था। उसकी नोटबुक्स फैली थीं और वो सफ़े फाड़ फाड़ के शबनम को पकड़ा रहा था। इसको वहां लगाओ। नहीं, उसके ऊपर। हाँ, इधर। वो उसकी हदायत के मुताबिक सफा चिस्पा कर रही थी। बीरबल का मुंह खुले का खुला रह गया। छोटे कदमों से चलते हुए वो आगे आया, गर्दन दाएं बाएं मोड़ के एक कागज को देखा, फिर उसे, जो अब दूसरी नोटबुक खोल रहा था। ये क्या है माहिर? माहिर ने नजर उठा के उससे देखा। अस्पताल की सफेद और नीली शर्ट पहने, बाल माथे पे बिखेरे, बड़ी शेव वाला आदमी मुस्कुराया। गाल पे लगे जख्म का निशान वैसा ही था, अलबत्ता आंखों के गिर्द नील मंदमल हो रहे थे। वही जो तुमने कहा था। मैंने कहा था मिस्ट्री हल करो, ये नहीं कहा था कि तुम अस्पताल का कमरा खराब कर दो, जुर्माना कर देंगे वो। उसने फूल मेज पे रखे और खफगी से कहता बेड की पाइंती के साथ आ खड़ा हुआ। क्या मैंने तुमसे राय मांगी है? वो अब कलम से एक नोटबुक पे निशान लगा रहा था। मांगी होती तो आज ये हाल ना होता। बीरबल ने परेशानी से उसे देखा और फिर दीवार पे लगे कागजों को। माहिर, तुम ठीक हो? जवाबन शबनम ने घूर के उसे देखा। माहिर बे ठीक है, बस मेरी हिम्मत जवा देने वाली है। जानती हो नई सेक्रेटरी ढूंढना कितना आसान होता है। सर झुकाए बोला तो शबनम ने नाक सिकोड़ा। आज आप ढूंढ ही ले नई सेक्रेटरी, क्योंकि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम 2 माह का नोटिस दिए बगैर इस्तीफा नहीं दे सकती, इसलिए ये लो। एक और कागज फाड़ के उसकी तरफ बढ़ाया। और इसे ऊपर लगाओ। हाँ, शाबाश। ये सब है क्या? बीरबल ने उसके करीब स्टूल खींचा और उस पे बैठते हुए ना समझी से उन कागजों को देखा। ये एक स्टोरी मैप है। हर वो
پیرا نارمل ایکٹیویٹی جو آج تک میرے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے ان نوٹ بکس میں لکھ کے رکھی تھی۔ کمر تکیوں سے لگائے وہ ان کاغذوں سے بھری دیواروں کو دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ انداز بالکل نارمل تھا۔ میں ان سب کو اپنے سامنے رکھ کے وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو ہمیشہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا رہا ہے۔ مجھے بھی سناؤ یہ سٹوری۔ اور شبنم، بیربل پیچھے ہو کے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میری ریگولر کافی پلیز۔ اس نے خلاف توقع جلدی سے تمام کہا، کاغذ اور ٹیپ رکھے اور پرس اٹھائے باہر کی طرف بھاگی۔ کشمالہ اور میری کہانی اوشین کی فروخت سے ایک ہفتہ پہلے شروع ہوئی تھی، جب ہم چاروں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اس عامل کو ڈھونڈ رہا تھا جو کشمالہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے دیوار پہ سب سے اوپر کر کے لگائے گئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر لیکن سرکار بہت شاطر تھا، وہ پہلے دن سے میری ہر حرکت سے آگاہ تھا۔ اس نے کشمالہ پہ لفٹ میں حملہ کروایا اور میرا لائٹر اس سے دیا تاکہ وہ ماہر فری تک پہنچ جائے اور یوں وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ آگے؟ اب کی بیربل نے جمائی روکی۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ میں کشمالہ کے قریب کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا جو جادو میں ملوث ہو، اور تب مجھے کبیرہ سادان کے بارے میں علم ہوا۔ اور پھر تم اس کے عامل سے ملے اور اس سے کہا کہ اب وہ کبیرہ کے لیے کسی پہ جادو نہیں کرے گا۔ بیربل نے جلدی سے بات مکمل کی، پھر وہ چونکا۔ لیکن یقیناً وہ کسی نئے عامل کے پاس چلی گئی ہوگی۔ مارکیٹ میں عامل کم ہے کیا؟ ہاں، وہ واگا بارڈر کے پاس ایک عامل کے پاس جاتی ہے۔ وہ کاغذوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ماہی نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی، کیونکہ اسے اس نئے عامل کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ بیربل فرید کے چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ آنکھوں میں چمکدار آئی۔ ایک منٹ، یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، ساری بوریت غائب ہوگی۔ ماہی نے گہری سانس لی اور ہلکے سے شانلے جھکائے۔ میں اس کے عامل پیٹر مسیح سے ملا اور دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرنا ورنہ میرے موکل۔ پیٹر مسیح نے ایک خوفزدہ نظر اس شخص پہ ڈالی جو خود کو کیف کہلاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ میز کے کونے پہ آگے ہو کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے جو پوچھنے جا رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ وہ پستول ہاتھوں میں گھما رہا تھا، اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو۔ ماہر نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی، اس پہ ایک گنگریالے بالوں والی بچی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ پیٹر مسیح کی نظریں بچی پہ جھکی، پھر اس نے واپس ماہر کو دیکھا تو آنکھوں میں لا علمی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ میں واقعی نہیں جانتا، مجھ سے قسم لے لو یا تم واقعی نہیں جانتے؟ اس کے چہرے پہ مایوسی پھیلی، وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ صوفے میں دن سے بیٹھے پیٹر مسیح نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں، آواز دھیمی کی، اس کا پتہ کروا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کاموں کے لیے تمہارے جنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پستول پیٹر کے گھٹنے پہ رکھا، اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف گھٹنوں میں گولی ماروں گا۔ تم زخمی ہوگے اور چند ماہ ہسپتال میں رہو گے۔ وہ اس کے اوپر جھک کے دھیرے سے بولا، اور زخمی عامل کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی جادو ٹوٹی ہڈی نہیں جوڑ سکتا، نہ جادوگر اپنا دھندا چلا سکتا ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ کبیرہ تمہارے پاس کیوں آتی ہے؟ ایسے پوچھو نا۔ پیٹر نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک زیاد نام کے لڑکے سے کروانا ہے، اور اسے اپنی ایک رشتے دار کی بیٹی ماں بینا کا بچہ ضائع کروانا ہے۔ اور ہاں، وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا، ماں بینا کی ماں حورے جہاں کی حالت کا بھی پوچھتی ہے کہ ٹیومر کتنا پھیل گیا ہے، وہ بیمار ہے نا؟ تو ماہر کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے۔ پوچھتی ہے؟ ہاں، وہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ کسی نے حورے جہاں پہ بہت سخت جادو کر رکھا ہے۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ کسی نے؟ کیا کبیرہ تمہارے پاس حورے جہاں پہ جادو کروانے نہیں آتی؟ پیٹر مسیح نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حورے جہاں کو میں نے بیمار نہیں کیا، نہ ہی کبیرہ نے ایسا کروایا ہے، اسے کسی اور نے بیمار کیا ہے۔ ناسود کا سخت ترین جادو ہے۔
وہ نہیں بچ پائے گی. کبیرہ تو بس اس کی حالت پوچھ کے مزہ لیتی ہے. اور کشمالہ؟ اس نے بغور اس کو دیکھا. اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے. ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے ورنہ ہم پہ اثر آ سکتا ہے. دیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ بتا دیا ہے، جو نہیں کرتا اس کا الزام مجھے نہ دو. وہ صرف ماں بینا کے بچے اور اپنی بیٹی کے رشتے کا جادو چاہتی ہے. انٹرسٹنگ. یعنی کبیرہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے. وہ بڑبڑایا، پھر سر چٹک کے مایوسی سے اسے دیکھا. تم سرکار نہیں ہو. اینی ویز، اس نے اگلا لائحہ عمل بتانا شروع کیا. تم اب کبیرہ کے کہنے پہ کسی پہ جادو نہیں کرو گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی. ہاں، اور اس کسی اور کے پاس اسے تم بھیجو گے. وہ اب دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا. تم یقیناً اس کی کسی دوست یا قریبی شخص سے واقف ہو گئے. ہاں، اس کا آدھا سوشل سرکل میرے پاس آتا ہے. پیٹر مسیح نے پہلی دفعہ دان نکالے، پھر اس کے تاثرات دیکھ کے اندر کر لیے. تم کسی کے ذریعے اس تک ایک کہانی پہنچاؤ گے. واگا بارڈر پہ بیٹھے ایک بہت شاطر عامل کی کہانی جس کا کوئی عمل ناکام نہیں ہوتا. واگا بارڈر پہ کون بیٹھا ہے؟ وہ چونکا. جو بیٹھا ہے وہ جادوگر نہیں ہے، میرا دوست ہے. تم کبیرہ کو اسی کے پاس بھیجو گے. میں تمہیں اس کے لیے پیسے بھی دوں گا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو. اس نے پستول کی نال اس کے گھٹنے پہ دبائی. پیٹر مسیح نے ہاتھ جلدی سے اٹھا دیے. میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اگر وہ جادوگر نہیں ہے تو چند ماہ میں اسے چھوڑ کے کسی اصلی عامل کے پاس چلی جائے گی. مجھے بس چند ماہ تک اسے مصروف رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ پیٹر مسیح نے سر ہلا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا. میں اس لڑکی کو ڈھونڈ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو. کہا نا، مجھے تمہارے جنات سے کام نہیں کروانے، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. تم کہہ رہے ہو کہ کبیرہ ہماری ولن نہیں ہے؟ نو وے. بیربل بد مزہ ہو کے پیچھے ہو بیٹھا. وہ ایک گناہ گار عورت ہے، لوگوں پہ جادو کرواتی ہے، لیکن یہ جادو اس نے نہیں کیا، یہ سرکار نے کیا ہے. وہ پھر سے سر اٹھا کے اپنے کاغذوں کو دیکھنے لگا. تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہے؟ نہیں. اس کی بہن ہمیشہ کبیرہ پہ شک کرتی ہے، لیکن وہ جذباتی سی لڑکی ہے. میں ایسی بات اس کو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے بتا دیا. بیربل فرید تمانیت سے مسکرایا. باہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. کیونکہ مجھے اس وقت صرف تم دستیاب ہو. لیکن بیربل کی مسکراہٹ کم نہیں ہوئی. وہ دلچسپی سے اب دیوار پہ لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا. اگر کبیرہ سرکار کی کلائنٹ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہی میں نہیں سمجھ پایا. وہ کشمالہ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ تم مزید کیا جانتے ہو سرکار کے بارے میں؟ یہی کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے. وہ سوچ سوچ کے بتانے لگا. سر پہ نارنجی رومال پہنتا ہے اور اس کے بازو پہ ایک نشان ہے. ماہی نے اپنے بازو پہ کوہنی سے اوپر انگلی رکھی. اس جگہ پہ. مزید کچھ؟ یہ کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت اثر و رسوخ ہے اس کے پاس. کسی وجہ سے وہ اپنی شناخت چھپاتا ہے، جیسے اپنے سامنے آنے پہ اس کو بہت کچھ کھونے کا ڈر ہو. اتنے دن سے چھائی اکتاہٹ اور بیزاری اب انقاع ہو چکی تھی. وہ بس خاموشی سے سامنے لگے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا. ان پہ مختلف تاریخیں اور الفاظ لکھے تھے، جیسے نوٹس لیے گئے ہوں. عربی اور انگریزی کے ملے جلے الفاظ جنہیں صرف وہی سمجھ سکتا تھا. تم اسے ڈھونڈ لو گے ماہر، صرف تم ہو جو اسے ڈھونڈ سکتے ہو. بیربل نے بہت مان سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا. تمہیں لگتا ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا؟ نہیں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کمرے کا ماحول اچھا رہے. وہ دھیرے سے ہنسا تو بیربل بھی ہنس دیا. میں نے اس دن سنا تھا جو تم کہہ رہے تھے. چند ثانیے بعد وہ بولا تو آواز ہلکی اور نظریں کھڑکی پہ تھیں. میں جانتا ہوں تم مجھ سے کبھی جیلس نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے کبھی تمہاری بیکری کے لیے کوئی بڑا آرڈر نہیں بھیجا، نہ کسی کارپوریٹ دوست سے تمہاری سفارش کی ہے. تم ایک اچھے بیکر ہو. اگر تمہیں کوئی آرڈر ملتا ہے تو تمہارے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملتا ہے. بیربل مسکرا کے اسے دیکھا گیا. اوکے، کر لیا میں نے یقین. ساتھ ہی ہنس کے سر جھٹکا، جیسے وہ ماہر کو جانتا نہیں تھا. مبین منزل کے سارے کمرے دلہے دلائی لگ رہے تھے. کئی جگہوں پہ گیلا پانی نظر آ رہا تھا جو سردی کے باعث سوکھا نہیں تھا. آج گھاس پہ ہلکی سی دھوپ نکلی تھی اور ماہی اس دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی 3 روز سے جاری صفائی مہم کا اختتام کر رہی تھی.
وہ باہر آئی تو لان میں چیئر پہ بیٹھی زیر لب مسلسل لاہور پڑتی ماہی نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس کا چہرہ روحان سا ہو گیا۔ اتنے عرصے سے ہم ان چیزوں کے ساتھ رہ رہے تھے، دیکھو ذرا۔ ماہی کے قدموں کے پاس ایک شیٹ بچھی تھی جس پہ بخت بھی اور بانو چند چیزیں رکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ڈر ڈر کے کپڑے سے ہاتھ لگا رہی تھی جیسے ان میں چھوت کا مرض ہو۔ بکرے کا سر، کسی جانور کے کٹے ہوئے سینگ، مرا ہوا الو، چند تعویذ، ایک گڑیا، یہ چیزیں ایسی جگہوں سے ملی تھی جہاں سے روز صفائی ہوتی تھی۔ باجی، یہ جنات ڈال جاتے ہیں، یہ نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ بخت بھی نے اپنا حصہ ڈالا۔ آپ نے کبھی ڈنگ سے صفائی کی ہوتی تو پہلے نظر آ جاتی۔ ماں بیمار کیا ہوئی، آپ بھی سست ہو گئی۔ بخت بھی کو 3 دن سے ماہی سے ڈانٹ پڑ رہی تھی، وہ پہلو بدل کے رہ گئی، اندر ہی اندر اپنا خواب سنانے پہ شدید پچھتا رہی تھی۔ شکر ہے وہ دوسری بار نہیں بتا دی، ماہی نے تو اس کی جان نکال دینی تھی۔ ان کا اب کیا کریں بی بی؟ ایک طرف کھڑے سلیم نے خائف انداز میں پوچھا۔ ان کو پانی میں ڈالنا ہوگا۔ وہ لان کے گھاس پہ چلتے ہوئے آگے آئی، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں جیسے مایوسی سی تھی۔ پانی میں؟ ماہی نے ابرو اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ جادوئی چیزیں آگ کی تاثیر رکھتی ہیں، ان کو ہمیشہ پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کا اثر ختم ہو جائے اور پھر بہا دیتے ہیں، یہ بے اثر ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ ایک لان چیئر پہ بیٹھی، چہرے پہ تفکر تھا اور آنکھیں دھوپ کے باعث چندیار رکھی تھی۔ کچھ معلوم ہوا؟ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی ایک دفعہ پھر بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ باجی، ویسے ہمارے علاقے میں ایک بابا رہتا ہے، بابا چھڑی والا، اس سے پوچھو تو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے کہ جادو کب اور کس نے کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ماہی نے ایک بے بسی بری نظر ان چیزوں پہ ڈالی اور مالا کو دیکھا۔ کیا ہم کسی سے پتہ نہیں کروا سکتے کہ یہ جادو کون کر رہا ہے؟ ہمیں ہماری ماں نے یہ نہیں سکھایا ماہی۔ وہ اس کو نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں انہوں نے دین اور دنیا کی سمجھ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم کسی عمل کی چوکھٹ پہ چلے جائیں۔ لیکن مالا، وہ ہچکچائی، ہمیں اپنے دشمن کو کسی طرح تو ڈھونڈنا ہے نا۔ سخت مجبوری میں اگر ہم کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ کس نے کیا ہے تو کیا برائی ہے؟ ہم اپنے دشمن پہ جادو نہیں کروا رہے، صرف اس کا پوچھ رہے ہیں۔ عامل کیسے معلوم کرے گا؟ جادو کے ذریعے، اور یوں ہم اس جادو کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن تمہارے خیال میں کبیرہ تعین کاموں میں کیسے پڑی ہوں گی؟ ماہی ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا وہ پہلے دن ہی کسی عامل کے پاس گئی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ ماں بینا کے بچے پہ جادو کر دو؟ نہیں ماہی، یہ سب ایسے شروع نہیں ہوتا۔ وہ اب خفگی سے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی، یہ سب شروع ہوتا ہے سوالوں سے، کسی کے بارے میں کچھ ذرا سا معلوم کروانے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر سا سوال ان کا ایمان خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ آغاز ہوتا ہے۔ عاملوں کے دروازے پہ جانے والے قدم پھر کبھی واپس نہیں پلٹ سکتے۔ ہم وہ نہیں کریں گے جو کبیرہ تائی نے کیا، ہم اسے اپنی عقل سے ڈھونڈیں گے۔ سختی سے کہہ کے وہ اٹھ گئے۔ باہی نے سر جھکا دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں اجڑے ہوئے کچن گارڈن میں وہ قطعہ صاف دکھائی دیتا تھا جہاں سے گھاس ہٹا کے فاختہ کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس بے نام قبر تک آئی اور یوں ہی گردن جھکائے اسے دیکھے گئی۔ کچن گارڈن میں بھی خود رو جڑی بوٹیاں دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ بہار کی گھاس بن گئی اور اس گھاس کے پیچھے ایک سرخ اینٹوں والی عمارت دکھائی دینے لگی۔ اونچی پوندی والی لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتے ایک راہداری کا موڑ مڑ رہی تھی۔ آگے ایک دروازہ تھا جسے کھول کے وہ اندر آئی تو سامنے باتھ رومز کی قطار نظر آئی۔ ایک طرف بڑا سا آئینہ بھی لگا تھا جس کے سامنے سنک بنے تھے۔ دفتن مالا ٹھہری، سنک کی طرف دیکھا جہاں گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی کھڑی تھی۔ آہٹ پہ وہ ایک دم ڈر کے مڑی، ہاتھ سے کچھ نیچے گرا۔ مالا کی نظریں جھکی، اس کے پیروں کے قریب ایک سنہری گھڑی گری پڑی تھی، اس میں لگے ننھے ڈائمنڈز دور سے چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تو سر ستار کی گھڑی ہے۔ وہ چونکی۔ گلابی ہیئر بینڈ والی لڑکی جلدی سے جھکی اور گھڑی مٹھی میں دباتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ہاں ہے پھر؟ اس کو دیکھ کے کندھے جھٹکے۔ سر ستار صبح سے اسے سارے اسکول میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ ہلکا مسکرائی، پہلے واچ بیگ میں ڈالی اور زپ زور سے بند کی، پھر سینے پہ بازو لپیٹے اور کندھے دوبارہ جھکائے۔
کیونکہ اب یہ میری ہے. ایسے مت کرو، وہ پریشان ہیں، ان کو واپس کر دو. ورنہ تم کیا کرو گی؟ ان کو جا کے بتاؤ گی؟ وہ ہلکا سا ہنسے، پھر سر دائیں بائیں ہلایا. سر ستار کی اگلے ماہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، لیکن میں اگلے کئی سال تمہارے ساتھ اسی اسکول میں رہوں گی. آگے تمہاری مرضی ہے. ویسے بھی کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. ڈمپلز اسی بے پرواہی سے ابرو چکائے. اور اگر کسی نے میری تلاشی لینے کی کوشش کی تو میرے پاپا اس اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ چند قدم آگے آئی، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھی. تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کے کندھے سے زور سے کندھا ٹکرا کے آگے بڑھ گئی. اس کا سارا وجود ہل کے رہ گیا. اس نے بے اختیار مڑ کے اسے جاتے دیکھا. پہلو میں گرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ رکھی تھی اور کنپٹی کی نس ابری ہوئی تھی. تمہیں کیا معلوم کسی کے پاپا کیا ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. منظر بدلا اور اس کے چلتے ہوئے قدم ایک دوسری راہداری کے سامنے سے گزرے. سر ستار آفس کے باہر کھڑے زور زور سے چلا رہے تھے. وہ ڈائمنڈ واچ تھی، میرے مرحوم بھائی کا گفٹ، اور تمہارے علاوہ اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا. شکور، سفید بالوں اور پکی رنگت والا شکور نفی میں سر ہلا رہا تھا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا. نہیں سر، میں نے اسے وضو کے لیے اتارا تھا. میری غیر موجودگی میں صرف تم آفس میں آئے تھے. سر جی قسم لے لے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں. اس نے ہاتھ جوڑے. تم لوگ اور تمہاری جھوٹی قسمیں. کاریڈور کے ستون سے سر نکال کے وہ منظر دیکھتی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے. شکور اب ہاتھ جوڑے کھڑا تھا. تھوڑی سے گرتے آنسو قمیض کے گرے بان میں جذب ہو رہے تھے. منظر بدلا اور وہ اب اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے روش پہ چلتی جا رہی تھی. سامنے سیٹ میں ایک گیٹ بنا تھا. اسے دیکھ کے وہ رکی. شکور اپنی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑے گیٹ سے باہر نکال رہا تھا. ساتھ ہی وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ قمیض کے دامن سے صاف کر رہا تھا. وہ تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی. شکور چاچا. اس نے پلٹ کے سامنے اس سے آتی لڑکی کو دیکھا. مجھے پتا ہے آپ نے چوری نہیں کی، کسی اور نے کی ہے. اس نے پھولی سانسوں کے درمیان خود کو کہتے سنا. شکور آنسو بھری آنکھیں لیے اسے دیکھتا رہا. میں آپ کو نہ اس کا نام بتا سکتی ہوں، آپ سے سرتاج سے کہیں اس کا بیگ چیک کروا لیں، لیکن میرا نام مت لیجیے گا. جانتا ہوں تمہاری کلاس کی لڑکی نے چوری کی ہے. وہی لڑکیاں دفتر آئی تھیں، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی. غریب کی کوئی نہیں سنتا. وہ غصے میں ایک دم گرایا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی. آنکھیں پھٹکی پھٹی رہ گئی. تم سب امیر لڑکیاں آپس میں ملی ہوئی ہو. اللہ عذاب نازل کرے گا تم سب پہ. میں نے چوری نہیں کی، میں صرف تم سب ایک جیسے ہو، ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے تھے، آج مجھے چور بھی بنا دیا. تم سب سے اللہ پوچھے گا. نفرت سے پھنکارتا ہوا وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا. میں لعنت بیچتا ہوں اسکول اور اس کی نوکری پہ. سرخ چہرے کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سائیکل باہر نکال لیا. وہ بالکل ساکت ہوئی، اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی. اس کے قدموں میں بچھی بے نام قبر سرما کی دھوپ میں روشن دکھائی دیتی تھی. مالا جھکی اور پنجوں کے بال وہاں بیٹھ گئی. نرمی سے مٹی پہ ہاتھ پھیرا. تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی. اسی لیے مجھے معاف کرنا نہیں آتا، کیونکہ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا. اس کا مرمری ہاتھ دھوپ سے گرم ہوئی مٹی پہ برابر چل رہا تھا. کسی سے اپنے اوپر جادو کروانے والے کا معلوم کروانا گناہ کیوں ہے؟ اس شام چڑچڑی سی ہوئی ماہی لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی. اسکرین پہ ڈاکٹر رائٹ نظر آ رہے تھے، جو غالباً اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھے تھے. آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس سوال پہ گہری سانس لے کر اسے دیکھا. میرے گھر سے اتنی جادوئی چیزیں نکلی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ عامل کون ہے. آپ کو یہ جان کے کیا ملے گا کہ جادو کون کروا رہا ہے؟ ہم اپنے دشمن سے دور رہیں گے، وہ پھر بھی جادو کرتا رہے گا، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ البتہ آپ کا ایمان چلا جائے گا. ہم مسلمانوں کے پاس ایمان کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی ندامت سے جھک گئی. سوری، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر ہم اس عامل کو ڈھونڈنے کے بہت قریب تھے. میری بہن کو خواب میں ایک چہرہ نظر آیا، لیکن وہ جس آدمی کا تھا وہ کئی برس پہلے مر چکا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ انسانی دماغ خواب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جو اس نے حقیقت میں نہ دیکھ رکھا ہو. یہاں تک کہ شیاطین بھی جب خواب میں ڈرانے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا چہرہ بنا کے آتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں دیکھ رکھا ہو. کیا واقعی؟ اس کا منہ کھل گیا.
لیکن جو لوگ خواب میں انبیاء کو دیکھتے ہیں ان کا کیا؟ چونکہ آج کے لوگوں نے انبیاء کو نہیں دیکھ رکھا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں پہ یقین نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ ایک روحانی پہلو ہے، میں سائنسی پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کسی کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تو وہ خواب میں کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل، انسانی دماغ کے لیے نیا چہرہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل حیرت زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ عامل نہیں تھا، عامل کوئی اور ہے، لیکن پھر وہ خواب میں کیوں نظر آیا؟ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عامل کبھی خوابوں میں نظر نہیں آتے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ پہ جادو کرنے والا کبھی خوابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عامل کا پردہ رکھتا ہے تاکہ انسان آپس میں فساد نہ کریں۔ یعنی شکور والا خواب بے معنی ہے؟ نہیں، خواب صرف نشانیاں ہوتے ہیں، ہنٹ، اشارے۔ وہ کبھی پیس آف کیک نہیں ہوتے کہ آپ دیکھتے ہی جان لیں گے کہ آپ کا مجرم کون ہے۔ وہ آدمی کسی اشارے کے طور پر نظر آیا ہوگا۔ ایسے خواب جس میں جادو کرنے والے کی طرف اشارہ ہو یا کوئی چہرہ نظر آئے، اس پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں شیاطین کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ خود عامل کو بھی نہیں معلوم کہ کس پہ کون جادو کر رہا ہے، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کسی غلط بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح خاندانی دشمنی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر ہم خوابوں سے جانے لگیں کہ ہم پہ جادو کون کروا رہا ہے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کی جان ہی لے لیں۔ مجھے معلوم ہے میری ایک آنٹی ہم پہ جادو کرواتی ہیں، لیکن کس سے کرواتی ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا چہرہ سامنے لے آئے۔ اگر آپ کی دعا اس کے جادو سے بڑی ہوئی تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جادوگر کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے۔ ماہی نے اس بات میں سار ہلا دیا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ فولڈ کر کے رکھ دیا۔ اس کے سر پہ بنی چھت کے اوپر مالا کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ وہاں تنہا کھڑی بڑبڑاتے ہوئے دیواروں پہ لگے کاغذ اتار رہی تھی۔ میرے خواب جھوٹے تھے، سب جھوٹ تھا۔ وہ بے بسی سے ایک ایک کاغذ کو نوچ کے اتار رہی تھی۔ سامنے ایک کھلا کارٹن رکھا تھا جس کے اندر ان کاغذوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اس سے اوپر اس کی وہ چھوٹی نوٹ بک تھی جسے وہ شکور کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس پہ لکھی تحریر واضح نظر آ رہی تھی۔ خاندان والے ہمیشہ میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مالا نے ٹھک سے کارٹن بند کر دیا۔ اس کی تلاش ناکام ہو گئی تھی۔ شکور اس کا مجرم نہیں تھا، وہ صرف اس کے ضمیر کی ایک پھانس تھا۔ دفتن فون کے ٹون بجی تو اس نے اسی بیزاری سے موبائل نکالا۔ پھر زیاد کا نام پڑھ کے ماتھے کی شکنیں سیدھی ہونے لگیں، لبوں پہ ایک مسکراہٹ خود بخود اترنے لگی تھی۔ زیاد اسے میسج بھیجنے سے چند منٹ قبل اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چل رہی تھی اور آنکھوں پہ اسکرین گلاسز لگے تھے۔ ساتھ ایک گرم کافی مگ رکھا تھا جسے اٹھتی باپ آفس کیبن کی دھندلی دیواروں تک کا سفر کر رہی تھی۔ دفتن ساتھ رکھا موبائل زوں زوں کرنے لگا۔ اس نے اسکرین سے نگاہیں ہٹا کے دیکھا، نام دیکھ کے انگلیاں ٹھہر گئیں۔ ابو کالم۔ ایک گہری سانس لے کر زیاد نے اینک اتار لی، تھوڑی کھجائی جیسے ہمت مجتمع کی ہو، پھر فون کان سے لگایا۔ جی ابو، بشاشت سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے اس کی تھوڑی جھک گئی۔ چل میں وہ سنتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ابو، میں ابھی تک پپھو سے ملنے نہیں جا سکا۔ جب سے آیا ہوں مصروف رہا ہوں، کبھی امی کو ہسپتال لے کر جاتا ہوں، کبھی آفس کے کام دیکھتا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، دوسری جانب کچھ سخت کہا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ بڑھنے لگی۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، اس نے بدل کہنا شروع کیا، اور میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھ دے گا، لیکن ناک کی ہڈی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ابو، میں الشبا سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ وہ ہمت کر کے کہتا گیا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ابو۔ اس کی آواز پیک گئی اور سر جھک گیا۔ اور میں ساری عمر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں، میں مجبور ہوں۔ میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں خراب کر سکتا، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم زور زور سے کچھ کہا جانے لگا۔ زیاد نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ آپ جو بھی کہیں ابو، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں بچپن سے آپ کو ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں،
میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رک کے سنا، چہرے پہ تکلیف پھیلی۔ امی کو بیچ میں مت لائیں ابو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب سے مسلسل ابو کی تیز آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ جی میں جانتا ہوں کشمالہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس سے بات کروں گا، کیا معلوم آپ کی دفعہ وہ مان جائے۔ بالفرض وہ نہ مانی تب بھی میں لشما سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ موبائل میں سلطان صاحب کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تمہاری ماں کے الفاظ سب سے واضح تھے۔ وہ تحمل لیکن قرب سے سنے گیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے تو وہ دھیرے سے بولا، امی کو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا اور آپ کبھی خوش نہیں رہے۔ میں لشبا کے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہتا جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ سوری ابو، میں دبئی آگے آپ سے پھر سے معافی مانگوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، پھر موبائل پہ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کشمالہ، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میسج بھیج کے اس نے گہری سانس لی، ہونٹوں پہ بلاہر ایک امید بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون رکھ کے واپس اینک لگا لی اور انگلیاں کی بورڈ پہ جما دی۔ شکور کے معاملے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا کشمالہ، یو آر جسٹ اے لٹل گرل۔ وہ گلابی اور سفید رنگ سے سجی ایک بوتیک بیکری تھی جس کے ایک کونے میں ریسٹورینٹ ایریا بنایا گیا تھا۔ چھت سے اونچے اونچے سفید رنگ کے سجاوٹی پرندے لٹک رہے تھے۔ دوسرے کونے میں گلابی چیری بلاسم کا نقلی درخت کھڑا تھا۔ غرض وہ ایک فیری ٹیل سی بیکری تھی۔ کیا واقعی میرا قصور نہیں تھا؟ وہ قائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں کافی کے 2 کپ رکھے تھے۔ زیاد کے قریب ایک پلیٹ میں براؤنیز نظر آ رہی تھی۔ پہلے بتائیں، آپ واقعی براؤنیز نہیں کھانا چاہتی؟ زیاد نے چمچ سے ٹکڑا توڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ سر نفی میں ہلایا۔ اس کے کھلے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گرے بان پہ ایک لمبا سنہرا لاکٹ جھول رہا تھا۔ اس پہ سیاہ رنگ کی فاختہ بنی تھی۔ میں میٹھا نہیں کھاتی، مسکرا کے یاد دلایا، البتہ اس کی آواز اداس تھی۔ کشمالہ، آپ ایک چھوٹی سی بچی تھی جب آپ نے وہ کیا۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آپ آج جیسی پراعتماد ورکنگ وومن نہیں تھی۔ آپ کلاس میں بلی ہوتی تھی اور آپ کی ذات میں باپ کی محرومی کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے آپ کسی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ الزام آپ نے نہیں لگایا تھا، آپ بس خاموش رہی تھی۔ بچپن میں بہت سے بچے ایسے کرتے ہیں۔ ٹین ایج میں، اس نے تصحیح کی، ٹین ایج میں بھی کرتے ہیں۔ شکور کی نوکری آپ کی وجہ سے نہیں، سر ستار کی وجہ سے گئی تھی۔ کیا اتنا عرصہ اس نے اپنی ایمانداری ثابت نہیں کی ہوگی کہ انہوں نے یوں اس پہ الزام لگا دیا؟ سر ستار بڑے تھے، ان کو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ میں نے غلط کیا تھا اور میں اس غلط کو ٹھیک نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ذہن کے کسی کونے میں دھکیل کے بھلا دیا اور پھر میں نے اپنا سیکشن بدلوا لیا۔ اب میں اپنے لیے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میں اس جگہ سے خود کو ریموو کر لیتی ہوں۔ یہی میرا ڈیفینس میکانزم ہے، شاید اس لیے کہ میرا باپ نہیں تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کڑوی تھی۔ باپ کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کچھ ساری عمر باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے۔ اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی اداسی تھی۔ آپ کے ابو؟ میں نے رشبہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب سخت ناراض ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تھک گیا تھا۔ اوپر سے لٹکتے سفید پرندے ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ ان کی کانچ کی بنی آنکھیں ان دونوں پہ جمی تھی۔ میں بھی تھک گئی ہوں۔ مالا نے کپ رکھا اور دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان جادوؤں سے، ان تویزوں سے، کیا آپ مزید اس عامل کو نہیں ڈھونڈنا چاہتی؟ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے بنا نفی میں سر ہلایا۔ میں اب لاہور میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے، چلے جائیں اس سب سے دور۔ وہ روکا، وہ پھر جیسے ہمت مجتمع کر کے کھنکارا۔ میں بھی سب سے دور جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی زخمی ہوں اور اپنی ہیلنگ ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے بھی اپنی ذات کو تندرست کرنا ہے اور آپ کو بھی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے ناسمجھی سے ذات کو دیکھا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ خود کو ہیل کریں؟
وہ चंद लम्हे उसे देखती रही। ऐसे ही उस पल को याद आया था, लेकिन उसने हलक में आए बहुत से आंसू नीचे धकेले। उसको ज़िया से सवाल की तवक्का थी, क्या आप अपने वालिद को नाराज करके खुश रह सकेंगे? वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? साथ ही उसने जेब से कुछ निकाला तो वो चौंकी। वो एक मखमली डब्बी थी। मैं आज आपसे एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, क्या मेरे साथ दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं? ज़ियाद पे जमी उसकी आंखें भीगने लगी। मुझे नहीं मालूम ज़ियाद, मैं बस इस सब से दूर जाना चाहती हूँ। तो मेरे साथ चलें, मैं और आप मिलकर एक दूसरे को हील कर सकते हैं। हम दोनों अपनी अपनी ज़ात के कम्प्लेक्सिस से लड़ते हुए लोग हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं। हम दोनों को अपने अपने बाप की तरफ से चोट लगी है, लेकिन जानती हैं, मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम होती है। वो कह रहा था और उसे भीगी आंखों से देख रही थी। मैं चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे जख्मों को भरे और मैं आपको आपके ट्रॉमा से निकालूं, क्योंकि मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम है और यही हील कर सकती है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर उसने डब्बी उठा के खोली। उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी थी। माला ने धीरे से डब्बी बंद की। ज़िया सुल्तान का सांस रुक गया। उसने डब्बी उसकी तरफ वापस धकेली और नजर उठा के उसे देखा। हमारे यहाँ मंगनियां ऐसे नहीं होती। आपको उसे लेकर मेरे घर आना होगा, वो भी अपने वालिद के साथ। मैं किसी को नाराज करके नया रिश्ता नहीं बना सकती। वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में थकान भी थी और उम्मीद भी। मेरे दिल में आपकी इज्जत इस बात से मजीद बढ़ गई है। मैं अब्बू को लेकर आऊंगा। फिर प्लेट की तरफ देख के पूछा, श्योर आप ब्राउनीज नहीं खाना चाहती? उसने मुस्कुरा के नफी में सर हिला दिया और कॉफी का मग उठा लिया। ऊपर झूलते नाजुक परिंदे खामोशी से उन्हें देखते रहे। नींद में उसका सर किसी चीज से टकराया तो हड़बड़ा के उठा। चंद लम्हे के लिए बीरबल को समझ में नहीं आया कि वो इस वक्त कहाँ है। फिर पलकें झपकाई तो मंजर कदरे वाज़ेह हुआ। सामने बिस्तर पे माहिर लेटा था। तकिए ऊपर करके रखने की वजह से उसका सर कदरे ऊंचा था। वो खामोशी से सामने वाली दीवार को देख रहा था। बीरबल ने आंखें मसली और उठ के बैठा। वो कब काउच पे बैठे बैठे सो गया था, उसे याद ना था। वाल क्लॉक पे नजर पड़ी तो देखा रात के 2:45 बज रहे थे। माहिर, अभी तक जाग रहे हो? उसने ताज्जुब से उसे देखा। वो दूर खला में किसी गैर मरीन नुक्ते को घूर रहा था। क्या सोच रहे हो? वो उठा रूम फ्रिज की तरफ आया। पता नहीं कब डिस्चार्ज करेंगे ये लोग तुम्हें। बुड़बुड़ाते हुए फ्रिज का दरवाजा खोला, फिर पानी निकाल के पलटा तो देखा वो उसी तरह कहीं ही दूर देख रहा था। उसको कॉल कर लो यार। वो जैसे थक हार के कहता वापस काउच पे बैठा तो माहिर चौंका। क्या? उसको कॉल कर लो, दोबारा से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। माहिर धीरे से मुस्कुराया। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। तुम एक्सीडेंट से पहले उसी से मिलने जा रहे थे, वो और मामला था। मैं उसकी माँ का अफसोस, तो इसीलिए कॉल कर लो, वरना चंद दिन बाद मालूम होगा कि उसने किसी और से शादी कर ली है। कितना इंतजार करेगी वो तुम्हारा? वो हल्के से हंस दिया और सर चटका। कम से कम उस टाल और डार्क से नहीं करेगी। वो अपनी किसी कजन से शादी कर रहा है। माही की बताई बात को बहुत सुकून से आगे बताया। बीरबल ने खफगी से उसे देखा। क्या वो वाकई हैंडसम नहीं है, या तुम सिर्फ अपने जज्बाती वजह से कहते हो? वाकई नहीं है। वो हैंडसम हो या ना हो, उसे वो हैंडसम लगता है और तुम उसे कुछ नहीं लगते। बीरबल तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला तो माहिर बुड़बुड़ा के रह गया। कोई फायदा नहीं हुआ इस सब का। वो चंद साने खामोश रह के थक गया तो दोबारा उसे मुखातिब किया। इशारा दीवार पे लगे कागजों की तरफ था। माहिर ने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में मायूसी थी। मैं उसे कभी नहीं ढूंढ सकूंगा, न 3 मुल्कों में, न अपने दिमाग से एक कमरे में। वो मुझसे कहीं ज्यादा चालाक है। फिर इन कागजों को उतार देते हैं माहिर, ये तुम्हें सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। माहिर ने कुछ नहीं कहा। वो भी जैसे तंग आ गया था। बीरबल दीवार तक गया और आहिस्ता आहिस्ता पेपर टेप से चिपके कागज उतारने लगा। शुक्र करो मैंने ज़ारा को यहाँ नहीं आने दिया। वो ये कागज देख लेती तो उसके सवाल कभी खत्म ना होते। वो एक कागज खींच रहा था। वैसे मालिक ने इसे कभी तुम्हारे और कशमाला के बारे में क्यों नहीं बताया? मालिक अपनी मर्जी का मालिक है, उसके हर काम की कोई पेचीदा सी वजह होती है। उसने बेजारी से शाने झुकाए, फिर एकदम वो ठहर गया। मालिक? क्या? बीरबल ने पलट के उसे देखा। हाथ में कागजों का पलंदा था। मालिक। माही ने लेटे लेटे बेड के रिमोट का बटन दबाया। बेड सिरहाने वाली तरफ से ऊपर उठने लगा।
تم نے اس دن کہا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میں اسے بہت دور ڈھونڈ رہا تھا. کیا معلوم وہ بہت قریب ہو. خود کار بیڈ ایک طرف سے اونچا ہو گیا تو اب بیٹھا ہوا نظر آنے لگا. اس کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر تھا. ہمارے قریب ایسا کون ہے؟ بیربل نے چمبے سے اسے دیکھا. وہ بڑبڑایا. مالک. مالک؟ بیربل کے چہرے پہ بے یقینی ابھری. ہرگز نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے. وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا. وہ تم سے بہت محبت. مالک نے کہا تھا کہ مجرم وہ ہوتا ہے جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. اس نے تیزی سے بات کاٹی. بیربل جوش سے بولتے بولتے رک گیا. مالک نے کہا تھا کہ میں اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ سکا کیونکہ میرے جذبات درمیان میں آ گئے. مالک ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ بے یقینی سے جیسے خود سے بول رہا تھا. بیربل آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. ماہر، کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست تھا لیکن میں خود بھی یہ سمجھنے لگا کہ میں اپنے جذبات کی وجہ سے ایسے کہتا ہوں. کیا یہ کہ ضیاء سلطان ہینڈسم نہیں ہے؟ وہ جیسے خود بھی چونک گیا تھا. ایک لمحے کے لیے بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تم چنگیز، تم سب میرا مذاق اڑاتے تھے. تم سمجھتے تھے کہ میں جیلسی میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں بیربل. اس نے نفی میں سر ہلایا. وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے. مگر کشمالہ کو وہ ہینڈسم کیوں لگتا ہے؟ بیربل نے بے اختیار ماتھے کو چھوا. رات کے 3 بج رہے ہیں ماہر، تمہیں اب سو جانا چاہیے. شمس بھی ہینڈسم نہیں تھا. بیربل فری جہاں تھا وہیں رک گیا. ساکت، چمک. لیکن ہماری خوبصورت ماں نے ہمارے وجیح باپ کو چھوڑ کے اس سے شادی کی. یاد ہے وہ کیسے کہتی تھی کہ شمس بہت خوبصورت انسان ہے، اور ہم حیران ہوتے تھے. کاغذ بیربل کے ہاتھ سے نیچے پھسل گئے. شمس سرکار کا کلائنٹ تھا. ہم سمجھتے رہے کہ اس نے ابا پہ جادو کیا ہے، ان کو بیمار کیا ہے، لیکن نہیں. شمس نے ہماری ماں پہ جادو کیا تھا. ابا کی بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی، جیسے کشمالہ کی ماں کی بیماری. بیربل یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا. تم نے کہا بیربل کہ وہ کشمالہ کو ہینڈسم لگتا ہے. ایسا صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے. اس نے نوٹ بک اٹھائی اور تیزی سے صفحے پلٹنے لگا. پہلی صورت محبت ہے اور کشمالہ کو اس سے محبت نہیں ہے. اور دوسری صورت، ایک صفحہ کھول کے اس نے سامنے کیا، سحر عشق. چند ثانیے کے لیے روم نمبر 555 میں موت کا سناٹا چھا گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. سرکار زیاد اور کشمالہ کی تصویروں پہ جادو ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ ان کو ملانے کا جادو کر رہا تھا. کشمالہ نے اپنی ماں کی وجہ سے زیاد سے شادی سے انکار کیا تھا. اس کی ماں کی موت کا فائدہ صرف زیاد کو ہوتا ہے. وہ پاکستان اپنی کزن سے شادی کے لیے نہیں، کشمالہ کے لیے گیا ہے. اس نے نوٹ بک بیربل کی طرف بڑھائی. وہ بالکل گنگ ہو گیا تھا. سرکار کا کلائنٹ کوئی اور نہیں، زیاد سلطان ہے. اس کو اپنی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی. وہ ایک طویل عرصے سے سحر عشق کر رہا تھا. بیربل نے نوٹ بک پہ چہرہ جھکایا. سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کی انتہا ہزاروں سال قبل سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی. ضیاء سلطان باتھ روم سے نکلا تو گلے تولیے اس کے ہاتھ میں تھا. اپنے بال رگڑتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا. دور سلمان میں عموماً یہود کے جادوگر اس جادو میں ملوث ہوتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ جادو اتنا عام ہوتا گیا کہ بہت سے مردوں نے اسے سیکھ لیا تھا. زیاد نے پولو شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جادو عورتیں کرتی ہیں، لیکن سحر عشق وہ جادو ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ مردوں نے استعمال کیا ہے. اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرایا. یہ جادو عموماً وہ مرد کرتے تھے جو شکل و صورت میں بہت عام یا بدصورت ہوتے تھے، اور جب ان کا دل کسی ایسی خوبصورت عورت پہ آ جاتا جس کو وہ کسی جائز طریقے سے پا نہیں سکتے تھے تو یہ اس عورت کے اوپر سحر عشق شروع کر دیتے تھے. اس کا عکس واپس اس کی طرف جھانک رہا تھا. وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو معاشرے کے خوبصورتی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا،
وجہ اس کی رنگت نہیں، اس کے بے کشش نقوش تھے، چہرے پہ چھائی سنجیدگی اور کرختگی اس کو مزید ناپسندیدہ صورت بناتی تھی۔ سحری عشق ہمیشہ حسین اور شادی شدہ عورتوں پہ کیا جاتا تھا۔ حسین عورتیں زیادہ دیر تنہا نہیں رہتی، ان کی شادیاں جلد ہو جاتی۔ ایسے میں یہ سحری عشق کی ابتدا اپنی محبوب عورت کو کسی میٹھے کھانے کا تحفہ بیچ کے کرتے تھے جس میں جادو ملا ہوتا تھا۔ ٹیرس پہ کھڑی لڑکی نے براؤنی کھاتے ہوئے نیچے دیکھا اور پورچ میں کھڑے دراز قد آدمی نے سر اٹھایا۔ جادو کا پہلا اثر عورت اور اس کے شوہر کے تعلق پہ پڑتا تھا۔ عورت کو اپنا شوہر یا محبوب بدصورت یا جانور نما نظر آنے لگتا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زیاد نے پرفیوم اٹھایا اور خود پہ چھڑکا۔ عموماً ایسے مرد یہ جادو کرتے تھے جو اس حسین عورت کے ہاتھوں مسترد ہو چکے ہوتے تھے۔ ایسے میں ان کا دوسرا قدم اس عورت کے ذہن سے جادو کے ذریعے اپنا پرانا تاثر مٹانا ہوتا تھا۔ ہم سہیل کی شادی پہ ملے تھا نا زیاد سے، ماہی کہہ رہی تھی۔ مالا نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ جادو کا اثر ہونے کے کچھ دن بعد سحر کرنے والا جب محبوب عورت سے ملتا تو وہ اس عورت کو دنیا کا حسین ترین مرد دکھائی دیتا ہے جسے وہ کشش سمجھتی۔ وہ دراصل جادو کا اثر ہوتا تھا۔ یوں وہ مسلسل میٹھے تحفے دے کر اس جادو کو مزید راسخ کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ شیور آپ براؤنی نہیں کھانا چاہتی؟ میں آپ کے لیے چاکلیٹس لائی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وقت بھی بالوں کو کان میں بتا رہی تھی، بڑی بی بی جی مجھے ایک دوسری بات بھی کہتی ہیں کہ ماہی سے کہو اپنا خیال کرے، اتنا میٹھا نہ کھایا کرے۔ توبہ، یہ بات نہ بتانا ماہی بی بی کو، پہلے ہی وہ اپنے بڑھتے وزن کے بارے میں پریشان ہے، اس بات پہ خوب برا منائیں گی۔ زیاد نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پرفیوم کی ڈبی واپس رکھی۔ سنگار میز پہ رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ جی سرکار۔ اس کا لہجہ کسی مریض کی طرح ملتقط سا تھا۔ کیا وہ مان گئی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی سرکار، بالکل ایسا ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن سحر عشق کرنے والے جادوگر کو اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت باری قیمت۔ ضیاء سلطان نے موبائل رکھا اور سنگار میز پہ رکھے کاغذ اٹھائے۔ وہ نگینہ بیگم کی رپورٹس تھی۔ قیمت تو میں ادا کر رہا ہوں، وہ خود سے بڑبڑایا، لیکن کشمالہ مبین کے لیے کچھ بھی۔ اس نے رپورٹس دراز میں ڈال دی اور خود کار کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ مالا کے اسٹوڈیو پہ رکھے آدھ کھلے کارٹن کے اوپر رکھی نوٹ بک کچھ کہہ رہی تھی۔ سب میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ شکور کے بیٹے کے الفاظ وہاں خاموشی سے رقم کیے گئے تھے۔ میرے باپ کا رنگ بہت کالا تھا اور اسی وجہ سے سب اس کو بدصورت کہتے تھے۔ نوکری جانے کے بعد وہ دبئی چلا گیا اور سب رشتے داروں سے کٹتا گیا۔ اس اندھیر کمرے میں چوکڑی مارے بیٹھے جادوگر نے موبائل نیچے رکھا اور زیاد نام کی کال بند کی، پھر اپنے سامنے رکھی چیزوں کو دیکھا۔ گڑیا، طویل زعفرانی روشنائی۔ اس نے مسکرا کے ان چیزوں کو ایک طرف کیا اور پھر اپنی ٹانگیں دھیرے سے سیدھی کی۔ اب اٹھنے کا وقت تھا۔ اس کے بوڑھے ہاتھوں نے کھڑے ہوتے ہوئے سر سے نارنجی رومال اتارا اور اسے ایک طرف ڈال دیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے اس نے کمرہ عبور کیا۔ ایک کونے میں کھونٹی لگی تھی جہاں ایک سفید لباس لٹکتا دکھائی دے رہا تھا۔ سرکار نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے اپنا میلا گدلا لباس اتارا اور وہ براق سفید لباس پہنا، پھر لمبے سفید بالوں کو آہستہ آہستہ چوٹی میں گوندنے لگے۔ جب چوٹی بن گئی تو اس نے سفید دوپٹہ اٹھا کے سر پہ لپیٹنا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی، یہاں تک کہ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پہ ہوا۔ سرکار عرف نگینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو باہر سے ڈھیر ساری روشنی اندر آئی۔ انہوں نے مسکرا کے دروازہ بند کیا اور اوپر آئیں۔ وہاں ایک صاف ستھرا سا لاؤنج بنا تھا۔ ایک کونے میں سلطان صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اینک کے پیچھے سے انہیں آتے دیکھا، آنکھوں میں تنفر ابھر آیا۔ اپنے کالے کاموں سے فرصت لے کر آگئی ہو نگینہ بیگم؟ وہ صرف مسکرائی، کہا کچھ نہیں اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بنگالی ملازمہ کھڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ سنک تک آئیں تو زور کی کھانسی آئی۔
सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। उन्होंने नल खोल लिया और मुंह पे चंद छींटे मारे। ज़ियाद के लिए कुछ भी, वो बुड़बुड़ाई और आगे बढ़ गई। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पे वो एक जंगलनुमा इलाका था। सुबह का वक्त और अभी रोशनी हुए ज्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ते हुए मिट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। उनमें से एक मालिक फरीद भी थे। गोली की आवाज के साथ ही एक कबूतर छन्नाके से टूटा तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े अधेड़ उम्र आदमी को देखा जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बंद किए कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पे हमला करने वाली कार का सुराग अभी तक नहीं मिला। उन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। उसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से थपका। मैं खुद बाश कोमसार चंगेज से रिपोर्ट ले रहा हूँ, हम हमलावर को जल्द पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएं की खुशबू सर्दी का लुत्फ दुबाला कर रही थी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है, इसलिए पूरी कोशिश कर रहा है। मालिक के तासरात हमेशा की तरह बर्फ थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में उससे भी ज्यादा कुव्वत सर्फ करो। मैंने कहा ना, हम तुमको जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। वो तसल्ली दे रहा था। उनके जोगर्स खसान रसीदा पत्तों को रोंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम बता रहे थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है? हाँ, अगले हफ्ते। तुम आ सकोगे? डीजी साहब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा जरूर आएगी। वो रुके और आवाज को मजीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर नहीं किया तो निशा तानशी में एक बेकरी है मेरे भतीजे की, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, डीजी साहब ने मुस्कुरा के उन्हें देखा। यानी तुम्हारी मर्जी है, आजमा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वो समझेगा कि मैं। वो दोनों अब खुश्क पत्तों पे चलते दूर जा रहे थे। आवाजें मद्धम हो गई थी।